अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। हमारे इस प्रोग्राम की इस महीने की जो पेशकश है वो, और इसके अंदर जो हमारे आज के जो स्पीकर हैं जिनसे हम तमाम को चीज़ें सीखना है, वो मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवारुल हक कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं, जो माशाअल्लाह बेहतरीन आलिम दीन है, उस्ताद हदीस हैं मदरसा अब्दुल्ला बिन मसऊद हैदराबाद, और इसी तरीके से उस्ताद हदीस हैं दावा इस्लामिक एकेडमी हैदराबाद के। आप माशाअल्लाह एक शायर भी हैं और बहुत अजीम खत्तात भी हैं, और हमारा इदारा अंसारुल मकातिब के जितने भी मदारिस और मकातिब हैं, जो कुछ हमने बोर्ड वगैरह बनाए हैं, उसमें माशाअल्लाह मेरे अजीज़ उस्ताद के ही जो है किताबत का वो नतीजा है, उसी की बरकत है कि माशाअल्लाह मदरसा और मकातिब दोनों भी कामयाबी के साथ अपनी जानिब रवा दवा है। तो आज के इस महीने के प्रोग्राम की ये जो पेशकश है उसमें मेरे उस्ताद मौजूद हैं, और हमको जो सवालात मौसूल हुए हैं चंद अहबाब की जानिब से, वो आज हम मुल साहब के सामने रखेंगे, और मुल साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में हम इंशाअल्लाह उनके जवाबात और हल तलाश करेंगे। सबसे पहले मैं मुल साहब से जो है के सामने सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, आप कैसे हैं मुल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। माशाअल्लाह, आप आज हमारे इदारा तशरीफ़ लाए, असातिज़ा से आपने खिताब किया, माशाअल्लाह बहुत कीमती नसीहतें फरमाई, उसका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। माशाअल्लाह। और चंद सवालात हैं जो मेरे पास मौसूल हुए हैं, और जो हालात हाज़िरा हैं उन्हीं की बुनियाद पर ये सवालात लोगों ने भेजे हैं, ताकि मैं किसी आलिम दीन के ज़रिए से उन सवालात को जो है का हल तलाश करूं, और जो हमारे नाज़रीन हैं, सामईन हैं, उन तक भी इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से वो जवाबात पहुंच जाएं। तो मौलाना, इस मरतबा का जो उन्वान है वो है कि मंशियात और ड्रग्स, जो नशा आवर चीज़ें जिनकी हुर्मत कुरान और हदीस में आई है, और जो तबई, तिब्बी और जिस्मानी एतबार से भी मुज़िर साबित होती हैं, बहुत ही डेंजर होती हैं, लेकिन उसका एक आम चाल चलन हमारे मुआशरे में देखा जा रहा है। आप खबरें निकाल लीजिए, एक महीने पुरानी या एक हफ्ते पुरानी, 4 दिन पुरानी, आपको मालूम होगा नाजरीन के बारहा पुलिस दस्ते के ज़रिए से, स्पेशल टास्क फोर्स के ज़रिए से बाज़ाब्ता रेड की जाती है, और बड़े बड़े तालीम याफ्ता उसमें वकला भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जो इस ड्रग्स वगैरह के जो है ट्रैफिकिंग ट्रेड में पड़े हुए हैं। चूँकि उनको वहाँ से मुनाफा ज़्यादा मिल रहा, इस वजह से वो लोग वो कामों में भी लगे हुए हैं, लेकिन उसका मनफी पहलू ये हो रहा है, नतीजा कि तलबा, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, जिनकी सही मानों में घरों में माँ बाप के ज़रिए से तरबियत नहीं हुई है, असातिज़ा की जानिब से, उनके टीचर्स जो स्कूल कॉलेजों में होते हैं, सही तरबियत नहीं हुई है, इस वजह से वो लोग जो है वो ड्रग्स का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से नशे की लत उनको लग चुकी है। तो मैं मालूम करना चाहूँगा, जो सवाल आए हैं, कि जो ड्रग्स का जो आम चलन हो गया है, जिसको हमारे नौजवान मायूब भी नहीं समझते, मायूब से बढ़कर गुनाह भी नहीं समझते, जिनमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों शरीक हैं, तो कुरान हदीस की रोशनी में आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे ऐसी अजीम महफिल में बैठने आने का मौका मिला, और फिर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझसे सवालात किए। अल्लाह पाक कुरान और हदीस की रोशनी में सही जवाब देने की मुझे तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। हकीकत यह है कि सारी दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पर है। हम गौर फिक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त भी सारी दुनिया के लोग कुफ्र में, शिरक में, जुल्म में, सितम में पड़े हुए थे। शराब एकदम बिल्कुल मायूब ही नहीं समझी जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में आँख खोले, पूरा शराब से लुत्फ़ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो शराब के आदी थे, शराब उन्होंने कैसे छोड़ दिया,
اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ ان اسباب پر ہم نظر ڈالیں گے تو اور ان کو ہم فالو کریں گے، ان کو اختیار کریں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سبب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس سبب کو اختیار کرے تو نشہ بازی بھی ختم ہو جائے گی، نشہ بازی کی لت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دی کہ اچھی چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی چلی گئی اور بری چیزوں کی نفرت پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن شراب ایک ایسی لت تھی کہ آسانی سے اس کو برا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم غور فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرحلے میں حکمتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ پہلی مرتبہ کیونکہ صحابہ کے گھٹی میں بھی پڑی ہوئی تھی، شراب کی لت لگی ہوئی تھی اور اس کو ایک بہت انجوائے کی چیز سمجھتے تھے، تو پہلے یہ کہا گیا کہ شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو صحابہ کے دل میں اس کی تھوڑی برائی پیدا ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی آئی جس میں یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ پی سکتے ہیں شراب لیکن نماز کی حالت میں مت پیجیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ پھر شراب کی تھوڑی نفرت پیدا ہوئی۔ پھر تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آج سے شراب نوشی حرام ہے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی تربیت آپ نے اس انداز سے فرما دی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابی شراب کا پیالہ اٹھا کر کے منہ کے قریب لے گئے تھے، لیکن جیسے ہی حکم معلوم ہوا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی تو آپ نے اسی وقت نیچے پھینک دیا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے بہہ گئی۔ تو یہ جو بنیادی وجہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی عبادت، گناہوں کو چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا، بظاہر سب سے بڑی وجہ شراب چھوڑنے کی تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی برائی معلوم ہونے کے باوجود لوگ پیتے ہیں۔ مسجد سے قریب لایا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں ان کو بیٹھایا جائے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بری چیز کی برائی انشاءاللہ دل میں، دماغ میں محسوس ہوگی۔ قرآن، حدیث، آخرت، دینی دنیاوی ہر طرح سے برائی بیان کی جائے۔ اپنا کام ہے لوگوں کو شراب کی نفرت بتانا، شراب کا حکم بتانا۔ ہم کسی سے شراب نہیں چھڑا سکتے ہیں جب تک اللہ انہیں توفیق نہ دے۔ تو اپنی جو محنت ہے، تسلسل جاری رکھیں۔ جس پر بھی ہم محنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو کامیابی دیں گے، شراب کی لت چھڑا دیں گے۔ اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے۔ جی انشاءاللہ ناظرین، ابھی ہم نے سنا اور دیکھا کس طرح حضرت مولانا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تمام کے سامنے شراب کی حرمت کو بیان کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اسلوب اختیار کیا کہ تدریجاً 3 مراحل کے ذریعے سے جو ہے صحابہ کرام سے شراب چھڑائی گئی، نفرت بٹھائی گئی، اور آخر ٹکڑے میں مولانا نے یہ بھی ذکر کیا کہ کسی نے شراب کا پیالہ ہونٹوں تک بھی لگایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی حرمت صادر ہو گئی، نازل ہو گئی، فوری انہوں نے جو اسے زمین کے حوالے کر دیا، اس کو بہا دیا۔ تو اس طریقے کا جو ہے ہمارا رویہ اور مزاج ہونا چاہیے، اور یہ دین اسلام ہی کی توفیق ہے، اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے شراب جیسی نشہ آور چیز سے جو بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی میں چاہوں گا آپ تمام کے سامنے چند سٹیٹس پیش کر دوں، اور یہ کوئی بہت ہی ماضی بعید کے نہیں ہیں بلکہ حالیہ ہیں، جو 2025 کے اندر جو باضابطہ ریٹس ہوئی پولیس کی اور اسپیشل ٹاسک فورس کی۔ تو مولانا کے بھی گوشے گزار کروں گا آپ تمام کے بھی کہ حالیہ جو ہے 4 دن پہلے مشیر آباد کے علاقے سے ایک نوجوان جو وہاں پر ایک پی جی جو پیئنگ گیسٹ ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ باضابطہ پیشے سے ڈاکٹر ہے، جو گاندھی میڈیکل کالج میں ماشاءاللہ جس کا جو ہے میڈیکل کی جس کی پڑھائی ہوئی وہ باضابطہ کوالیفائیڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس کو نشے کی بھی جو ہے لت تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے اور 2 چند دوستوں کے ذریعے سے بنگلور اور دلہی وہاں سے جو ہے منشیات کو یہاں پر سپلائی کرنا، وہاں سے منگوانا اس نے شروع کیا۔ اور جب اسپیشل ٹاسک فورس کو خفیہ ان کی ایجنسیوں کی جانب سے یہ معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں پر جو ہے ریڈ کیا،
اور اس کے پاس سے تقریباً 6 قسم کے مختلف منشیات کے جو اس کے ہوتے ہیں، جیسا ایک کوکین ہو گیا اور کش ہو گیا اور آئل، بہت سارے اس کے ہوتے ہیں۔ تو 6 قسم کی چیزیں وہاں سے برآمد ہوئیں، اور پھر اس کو جب پکڑا گیا، اس کے ذریعے سے اس کے دو چند دوست جو گچی بولی کے علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک رسائی ہوئی، پھر وہاں سے لے کر آخر جو سپلائی وہاں سے کر رہے تھے، تو آخر میں وہ لوگ نکلے جو ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نائجیریا کے 2 لوگ تھے جن کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے چیزیں حاصل کر رہے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے جو خریدار ہیں وہ اکثر و بیشتر طلبہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ تو اس سے جو ہے ماں باپ کو بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو مئی کے مہینے میں جو حیدرآباد کا ایک مشہور و معروف ہاسپٹل ہے، وہاں کا جو سی ای او ہے، باضابطہ وہاں پر بھی جو ہے ریڈ کیا گیا، تو بڑے ہاسپٹل کا جو بڑا اونر ہوتا ہے سی ای او، اس کو بھی جو ہے وہ ایک خاتون ہے، اور اس کو بھی نشے کی جو ہے عادت تھی، اور 5 لاکھ کا کوکین اس نے خریدا تھا، جو باضابطہ پولیس کے دستے نے دستیاب کیا، اس کو اپنے جو ہے پنجے میں لیا اور اس کے اوپر بھی جو ہے کیس درج کیا۔ اسی طریقے سے سپٹمبر کے، ابھی ہم لوگ یہ نومبر کے مہینے میں چل رہے ہیں، صرف پچھلے 2 مہینے پہلے سپٹمبر میں ملک پیٹ کے علاقے کے ایک سرجن، جو ایک ہاسپٹل میں وہ سرجن تھے، میڈیکل سرجن تھے، تو ان کو بھی جو ہے پولیس والوں نے پکڑا ہے کہ ایم ڈی ایم اے ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، ایک قسم ہے، اس کے ساتھ ان کو پکڑا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں تعلیم یافتہ طبقہ اور خود ڈاکٹر جو باضابطہ طبیب جو ہوتے ہیں، حکیم جو ہوتے ہیں، وہ جو ہے مرضوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے لوگوں کے جسموں سے، ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا، اور اس میں سر فہرست یہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں چاہوں گا، مولانا آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس عنوان سے غیر مسلم تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے مبتلا ہے، ملوث ہیں، لیکن ہم لوگ باضابطہ جو خصوصیت کے ساتھ، چونکہ اپنے مسلمان قوم کی بھی زیادہ فکر کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کی، چونکہ تمام ہمارے گھر کی طرح ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے کچھ سبق آموز باتیں 2 چند ہمارے سامنے آ جائے، کہ نوجوان جو اس قسم کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کچھ جو ہے سبق ہو جائے، اور وہ ایک مناسب حل جس کو اختیار کر کے وہ منشیات سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ عموماً لوگ منشیات جو پیتے ہیں اور شراب وغیرہ پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی بھی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے پئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تو پوری ہونی ہی ہے، اور لفظ شراب سے ہٹ کر کے الگ الگ نام ہیں، سب میں نشہ ہے۔ نشہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الخبائث، جتنی بھی برائی ہے تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ تو شراب کی لت چھڑانے کے لیے جہاں بہت ساری تدبیریں کی جا سکتی ہے، وہیں سب سے پہلے تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے اندر جو ضد پناہ ہے اور پینے کی جو لت لگی ہوئی ہے وہ چھوٹے۔ جیسے ہم نماز کے لیے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں تو نماز میں جوڑ لیتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکالنے چاہتے ہیں تو نکال لیتے ہیں، مکتب سے جوڑنا چاہتے ہیں ان کو ہم جوڑ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی خالص پروگرام صرف شراب کی حرمت، شراب کے نقصانات اور اس کے ظاہری باطنی فائدے نقصان، اس کے عنوان پر بھی ایک دم کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی پروگرام ہونا چاہیے، اور اس میں ہم نہیں جانتے کہ کون شراب پی رہے ہیں کون شراب نہیں پی رہے ہیں، لیکن اسی عنوان پر کہ شراب کا ظاہری اور باطنی نقصان نفع کیا ہے، اس عنوان پر اور نوجوانوں کو صرف جوڑنے کی کوشش رہنی چاہیے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں، دنیا اور دین سب کی روشنی میں ان سے بات چیت کی جائے تو بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ اس کوشش میں اللہ رنگ بھریں گے جب ہمارے اندر خلوص ہوگا۔ ہم کسی کو ہدایت کے راستے پر نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن ہمارے بس میں جتنی تدبیریں ہیں، تدبیر کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی کریں گے تو شراب چھوٹ سکتی ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، خلوص للہ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے، نوجوانوں سے جڑ کے رہیں گے۔ جو نوجوان عموماً علماء سے جڑ کے رہتے ہیں، حفاظ سے جڑ کے رہتے ہیں اور نیک لوگوں سے جڑ کر رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے علماء سے، حفاظ سے، نیک لوگوں سے یا نیک لوگوں کو ان سے جڑ کر کے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ 2 طرفہ فائدہ ہوگا۔ یہ ایک تدبیر، ایک حل ممکن ہے۔ جی۔ تو ناظرین، ماشاءاللہ حضرت مولانا نے نوجوانوں کے لیے خاص پیغام یہ دیا ہے۔ 2 پہلو مجھے اگر میں نکالنا چاہوں مولانا کے جواب سے تو وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کیے جائے،
کہ مختلف سیمینارز، مختلف سیشنز، مختلف جو ہے مجلسیں قائم کی جائیں جس میں نشہ آور چیزوں کی حرمت بیان کی جائے اور اس سے جسمانی قلبی جو ہے جو امراض لاحق ہوتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نقصان بتایا جائے اور ان کو جو ہے اس سے بچایا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ لوگ صحبت میں آئیں گے اللہ والوں کی، علماء کی، حفاظ کی، مساجد کی، مدارس کی آغوش میں آئیں گے تو خود بخود اس صحبت کی برکت یہ ہوگی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ ان ناپاک اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ نوجوانوں کے لیے مولانا کی جانب سے یہ جواب ہم کو جو ہے فراہم ہوا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ابھی ہم نے سٹیٹس دیکھے اور یہ بھی پولیس کی جانب سے کہا گیا، مختلف جو ریٹس میں معلوم ہوتا ہے کہ منشیات کا جو استعمال کرتے ہیں اور اس کی خریداری کرتے ہیں اس میں طلبہ بھی ہیں، اکثر جو 10th کے ہیں یا پھر انٹر کے ہیں یا گریجویشن لیول کے ہیں۔ تو ان بچوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکٹ منی کہاں سے آتی ہے، ان کے ماں باپ سے آتی ہے، اور پھر اس پاکٹ منی کا وہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ ماں باپ نگران ہوتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک بچوں کی کیا کارکردگیاں ہیں، کیا کیا وہ لوگ جو ہے صبح سے شام تک کرتے ہیں، اسکول میں ان کی صحبت میں کون لوگ ہیں، کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اگر بچے کے پاس یا بچی کے پاس فون ہے تو اس کا استعمال وہ کیسے کرتا ہے۔ تو رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آج کل باضابطہ انکرپٹڈ میسیجز اور انکرپٹڈ اپلیکیشنز آ گئے ہیں، جس طرح ایک ٹیلی گرام ایک اپلیکیشن ہے جو واٹس ایپ کے ساتھ کئی احباب استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹیلی گرام کو باضابطہ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ڈارک ویب ایک طور پر ایک آن لائن یہ چینل اس طرح چلتا ہے جس طرح ڈارک، آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام روشن ہے اور روشنی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام اکثر و بیشتر ماشاءاللہ پبلک کے سامنے ہوتی ہیں، جو چھپ چھپ کر کی جاتی ہیں وہ مشتبہ ہو جاتی ہے۔ پھر تو یہ جو چینل چلتا ہے، خریداری ہوتی ہے، رابطے قائم کیے جاتے ہیں، وہ ان فون کے ایپس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں جو ڈارک ہوتے ہیں اور جنہیں جو ہے تلاش کرنا، ٹٹولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت کے لیے بھی باضابطہ حکومت کی جانب سے ایسے ادارے بھی، ایپس بھی موجود ہیں کہ نارکوٹکس جو ہے بیورو ہے اس کو بچاؤ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو پیرنٹس کی اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پیرنٹس کے پاس کون سا ایسا جو ہے حل ہو کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں، بچوں کے صبح شام کے آنے جانے پر، ان کے فون پر اور ان کی کارکردگیوں پر، جس طرح ہم نے نوجوانوں کے لیے جو ہے پیغام دیکھا سنا، ہم چاہیں گے کہ جو پیرنٹس کے لیے بھی کچھ ہو جائے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی کا سبق لے کر وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کی جو ہے تربیت کا سامان پیدا کر سکیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا بہتر سوال ہے ماشاءاللہ۔ بچوں کے لیے تو حل نکل گیا تقریباً، اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور ان کی نقل و حرکت اپنی نگاہوں میں رکھے، ان کا حساب کرے، ان کا مواخذہ کرے اور صحیح نیت کے ساتھ کرے، بے جا غصہ نہیں کرے، بے جا ضد نہیں کرے اور ایسا ٹارچر نہیں کرے کہ بچہ جواب دینے کے بجائے بدک جائے، ضد میں آ جائے۔ ان کو محبت سے ان کو اپنے اندر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ خود اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے تو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہی قبول ہوتی ہے اور اتنا ہی نفع بخش ہوتی ہے جیسا کہ بارش جب برستی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں مقبول ہی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے بچے ہمارے سرمایہ ہیں، ان کو ہم نیک بنائیں گے تو خود ہمارے دین دنیا دونوں کے لیے نفع بخش ہوں گے، اور ان کی دنیا خراب ہو گئی، ان کی آخرت خراب ہو گئی تو اللہ کے حساب بھی ہمیں دینا ہوگا اور پھر ہمارے لیے بھی درد سر بنے گا۔ تو ماں باپ بھی اگر ذمہ داری نبھائیں، بچوں کے نقل و حرکت پر نظر رکھے، کہاں جا رہے ہیں، پیسہ بھی لیمٹ سے دے، پھر ان سے حساب کتاب لے، دن کہاں گزرا، کن کے ساتھ گزرا۔ اگر موبائل وغیرہ دے رہے ہیں تو ٹائمنگ لگا دے، چیک کرے وہ، خاص طور سے رات میں سونے سے پہلے موبائل اپنے پاس جمع کر لے۔ تو ماں باپ خود عامل ہوتے ہیں تو بچے کو عامل بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن ماں باپ خود عامل نہیں ہو تو بچے کو لاکھ کریں گے، وہ ضدی ہو جائیں گے، بات ہم نہیں سنیں گے۔ تو بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے ماں باپ کو دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کی دعائیں اولاد کے حق میں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ خود اچھے بنے تو بچے ان کی آغوش میں پلنے والے یقیناً اچھے بنیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، ابھی ہم نے سنا
کہ ماں باپ اگر اچھے بن جائیں گے، وہ خود عامل ہو جائیں گے، تو خود بخود ان کے بچے تربیت یافتہ ہوں گے اور وہ بھی اچھی چیزوں کو لینے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بنیں گے۔ اور پھر ماں باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جس طرح مولانا نے اپنے جواب میں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کریں، کیونکہ جو چیز تدبیر سے پوری نہیں ہو سکتی اپنی کوششوں سے، تو دعا وہ چیز پوری کر دیتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جو ہے شامل حال رہے گی۔ ماشاءاللہ مولانا، آج آپ ہمارے پاس حاضر ہوئے اور دو چند سوالات کے جواب بھی آپ نے جو ہے عنایت فرمائے۔ آپ کے تاثرات کیا ہیں آج آپ کو آ کر یہاں پر اور گفتگو کر کے کیسا لگا؟ یہاں پر آ کر مجھے بڑی خوشی ملی کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹے کلپ سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے خطابات سے اتنے فائدے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا کہ نوجوان نسل کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو اچھا بنانے کے لیے، اچھا میسج دینے کے لیے آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے کہ ہفتے میں مہینے میں ایک مرتبہ خاص عنوان کے ساتھ آپ ویڈیو بناتے ہیں، اس میں سوالات کرتے ہیں، اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک انوکھا قدم ہے اور انقلابی قدم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو خلوص بھی دیں گے، سلیقے بھی دیں گے، اسباب بھی مہیا کریں گے۔ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے کلپ کے ذریعے سے جو بھی سنیں گے، ہونا بول کے سنیں، جان بوجھ کر کے سنیں یا غفلت میں سن لیں، یقیناً ان جیسی مجلسوں میں کہی ہوئی بات مختصر لیکن مؤثر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے اور یہ سلسلہ سلامتی کے ساتھ اللہ جاری رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اچھا لگا۔ آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ مجھ سے کچھ سوالات کریں۔ اللہ ہمیں اچھے جوابات کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند سوالات کے ساتھ ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں اور مولانا کا بھی بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے فارغ کیا اور اس کے ذریعے سے دو چند سوالات ڈرگس کے اور منشیات کے عنوان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے معلوم کیے اور اطمینان بخش اس کے جوابات حاصل کیے۔ ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی عنوان کے ساتھ، کسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے ہم آپ تمام کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں حوالے کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔